बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल दिलचस्प कहानियां पर आप सबका वेलकम है। वीडियो पर आने वाले हर न्यू मेंबर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो बेल का आइकॉन है उसको प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहे। इंसान जो कुछ भी खाता या पीता है इसका असर जिस्म पर ज़रूर पड़ता है। अच्छा असर सेहत को बेहतर बनाता है और बुरा असर इसे ख़राब कर देता है। इंसान की सेहतमंद रहने के लिए इसे बाज़ औक़ात मुकम्मल तौर पर या एक ख़ास मुद्दत के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें खाने से रोक दिया जाता है। बाज़ औक़ात इसे कुछ चीज़ों का कम इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। इस तरह इसकी सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। रोज़ा इबादत है और सेहत पर कुछ मस्बत असरात भी रखता है। हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खूबसूरत हदीस है जिसका तर्जुमा यूँ है, यानी रोज़ा रखो सेहत मिलेगी। अल्लामा अब्दुल रऊफ़ मनवी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा कि जब हम सेहतमंद जिस्म के लिए खाना खाते हैं तो सेहतमंद रूह और रूहानी ज़िंदगी के लिए रोज़ा रखते हैं। रोज़ा रखने से इंसान को दुनिया में सेहत और रिज़्क़ की फरावानी नसीब होती है और जबकि आखिरत में इसको बहुत बड़ा अजर मिलेगा। हमेशा याद रखें कि हर नेक काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए। इसी तरह रोज़ा भी तक़वा और अल्लाह ताला और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की नीयत से रखना चाहिए। ऐसा करने से आपको तिब्बी फ़वाइद भी हासिल होंगे। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, जो शख्स बीमारी के इलाज के लिए रोज़ा रखे और सवाब हासिल ना करे तो उसके लिए कोई अजर नहीं है। रोज़े के 13 तिब्बी फ़वाइद। रोज़े के 13 तिब्बी फ़वाइद इसके अनगिनत फ़वाइद हैं, लेकिन इनमें से ये कुछ दर्ज झेल हैं। नंबर 1, पेट के अमराज ठीक होते हैं और निज़ाम हाज़मा बेहतर होता है। नंबर 2, रोज़ा शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर को मुतदल रखता है और इस तरह हार्ट अटैक के ख़तरे को दूर करता है। नंबर 3, इससे दिल को सुकून मिलता है। नंबर 4, जिस्मानी तनाव, ज़हनी तनाव, डिप्रेशन और नफ्सियाती बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। नंबर 5, ये मोटापा कम करता है और इजाफी चर्बी को दूर करता है। नंबर 6, ये बे औलाद ख़वातीन में हामला होने के इम्कानात को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। नंबर 7, तक़ाबली तौर पर रोज़ादारों का मुदाफ़ती निज़ाम दूसरों से ज़्यादा मजबूत हो जाता है। नंबर 8, इंसान मनफी ख़यालात से दूर रहता है और इस तरह इसका जहन पाकीज़ा रहता है। नंबर 9, इंसुलिन का इस्तेमाल में कमी आती है। नंबर 10, जिगर के गिर्द जमा होने वाली चर्बी कम हो जाती है। नंबर 11, सीने और जल्द के कैंसर का ख़तरा कम हो जाता है। नंबर 12, आसाबी अवारज बेहतर होते हैं। नंबर 13, जिस्म में जलन का बाइस बनने वाले मुरक्कबात कम हो जाते हैं। मुख्तलिफ माहिरीन से रोज़े के फ़वाइद के सबूत। कई गैर मुस्लिम डॉक्टरों ने रोज़े के फ़वाइद का इतराफ़ किया है। यहाँ तक कि बाज़ ममालिक में लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए कई घंटे भूखा रखा जाता है। रोज़ा रखने से मरीज़ों की सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। आइए रोज़े के बारे में चंद नज़रियात पढ़ते हैं। एक गैर मुस्लिम आलिम दीन ने कहा कि मैं इस्लाम में रमज़ान के रोज़ों से बहुत मुतासिर हूँ। एक डॉक्टर ने कहा कि रोज़ा बीमारियों से महफूज रखने की सलाहियत रखता है। एक और डॉक्टर का ख्याल था कि रोज़ा जिस्मानी और रूहानी अमराज के खिलाफ मज़ाहमत है। जिगर और रोज़ा। जिगर हमारे जिस्म का एक अहम अज़ू है। इसका काम ग़िज़ा को हज़म होने के बाद जिस्म में मुंतकिल करना और गैर ज़रूरी मादों को खारिज करना है। हम जब भी कुछ खाते हैं तो जिगर फ़ौरन अपना काम शुरू कर देता है। चूँकि हम वक्तन फ़वक्तन खाना खाते रहते हैं, इसलिए जिगर को काफ़ी कम आराम मिलता है। रोज़ा रखने से हम अपने आप को ज़्यादा देर तक खाने से रोकते हैं और ये अमल 1 माह रमज़ान में जारी रहता है, तो जिगर को काफ़ी आराम मिलता है। इसे इस तरह लें कि जिगर 1 माह में ख़ुद को तरोताज़ा कर ले और मुस्तक़बिल के लिए तैयार हो जाए। सहरी के बारे में 2 अहम नकात। सहरी के बग़ैर रोज़ा रखने से जिस्मानी कमज़ोरी होती है और जिस्म के तकरीबन तमाम अफ़आल मुतासिर होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी को बरकत वाली ग़िज़ा करार दिया है। सहरी खाने के बाद सीधा सोना सेहत के लिए नुकसानदेह है, लिहाजा हमें कुछ देर इंतज़ार करना चाहिए या सहरी के बाद थोड़ी सी चहलकदमी करनी चाहिए। इफ्तार में क्या खाना चाहिए? हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया
کہ بعض روزہ داروں کو افطار کے وقت سگریٹ نوشی کرتے دیکھا گیا ہے۔ روزہ دار کے منہ میں کوئی پاک چیز داخل ہونی چاہیے۔ سگریٹ ایک تیز گندی چیز ہے، اس کے ساتھ افطار کرنا بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ مرقات نے کہا کہ آگ پر پکائی ہوئی چیز سے افطار نہ کریں بلکہ گرمیوں میں پانی اور سردیوں میں کھجور سے افطار کریں۔ جب ہمیں آگ پر پکی ہوئی چیز سے افطار نہیں کرنا چاہیے تو آگ سے افطار کرنا کتنا نقصان دہ ہوگا۔ روزہ اور دوا کا استعمال۔ دو قسم کے مریض دوائی لیتے ہیں، کچھ دن میں 2 بار دوا لیتے ہیں اور کچھ دن میں 3 بار۔ اس سلسلے میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ دوا کی خوراک ڈاکٹر سے طے کی جائے۔ جو لوگ دن میں 2 بار دوا لیں وہ سحری میں اور افطار کے بعد لیں۔ جو لوگ دن میں 3 بار دوا لیں وہ سحری کے وقت، افطار کے بعد اور نماز تراویح کے بعد لیں۔ کس مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کہا کہ اگر کوئی مریض یہ گمان کرے کہ اس کی حالت سنگین ہو جائے گی، روزے سے لمبا ہو جائے گا یا پھر کوئی تندرست ہو جائے گا تو آدمی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے لیے نرمی ہے کہ ایسے دن روزہ نہ رکھے۔ موجودہ دور میں اگر کوئی مستند فاسق یا غیر مسلم ڈاکٹر روزے کو مضر صحت قرار دے کر روزہ نہ رکھنے کی تلقین کرے اور مریض بھی غور و فکر کرے اور یہ محسوس کرے کہ اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے یا افطار کرنا چاہیے، تو اگر وہ روزہ توڑ دے یا روزہ نہ رکھے، اپنے پختہ گمان پر روزہ نہ رکھے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اس پر روزہ توڑنے کا کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا، البتہ اس پر دوبارہ روزہ رکھنا فرض ہوگا۔ ایسی صورت میں ایک سے زیادہ ڈاکٹروں سے رائے لینا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرض روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا بہترین مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں سے بھرا تحفہ ہے۔ اس مہینے میں ہم سب کو اللہ سے اپنی دعائیں قبول کروانے کا موقع ملتا ہے۔ جب کوئی رمضان میں کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عام دنوں میں نیکی کرنے کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ اجر دیتے ہیں۔ دعا کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک میں رات یا پھر دن ایک ایسا وقت آتا ہے جب دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسلام میں دعا کی بہت اہمیت ہے کیونکہ دعا اعمال کا دل ہے۔ بہت سے لوگ سجدے میں دعا کرتے ہیں کیونکہ سجدہ دعا کرنے کی بہترین جگہ ہے۔ رمضان المبارک کی دعا۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو برکتوں، انعامات اور رحمتوں سے بھر دیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے اپنی امت کو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کا حکم دیا۔ رمضان المبارک کا مکمل مہینہ تمام مسلمانوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ مزید برآں یہ بھی روایت ہے کہ اس ماہ مبارک میں شیاطین کو بھی قید کر دیا گیا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کا درس دیا۔ رمضان المبارک کی چند دعائیں ہیں۔ روزے کے لیے دعا۔ روزے کے لیے دعا کرنا ضروری نہیں، لیکن روزے کے لیے آپ کی نیت بہت ضروری ہے۔ روزے کی دعا یہ ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنَ الشَّهْرِ رمضان، میں نے رمضان کے مہینے میں کل روزہ رکھنے کا ارادہ کیا۔ افطار کے لیے دعا، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا۔ رمضان میں غصے سے بچنے کی دعا۔ غصے سے بچنے کی دعا یہ ہے، انی صائم، انی صائم، جس کا ترجمہ یہ ہے، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ جو شخص روزے سے ہے غصہ اس کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر بار بار غصہ آتا ہے تو غصے سے بچنے کے لیے یہ دعا ضرور پڑھیں۔ رمضان المبارک کی یکم عشرہ کی دعا۔ پہلا عشرہ یکم رمضان سے 10ویں رمضان پر مشتمل ہے۔ ہم عشرہ اول کو رحمت کا عشرہ بھی کہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں پہلی عشرہ میں اللہ عز و جل مسلمانوں پر بہت زیادہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ ہمارا رب جو ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق اس سے اپنی دعاؤں میں اپنی ساری زندگی مزید رحمت اور مزید برکتوں کے لیے مانگے۔ یہ عشرہ ہلال کا چاند نظر آنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور یہ 10 دن باقی رہتا ہے۔ پاکستانی اردو زبان میں پہلے عشرہ کی دعا کو پہلے عشرے کی دعا، عشرہ کی دعا بھی کہتے ہیں۔ رمضان کے پہلے 10 دنوں کی دعا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث،
جس کا ترجمہ ہے اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ رہنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے تیری مدد چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک کی دوسری عشرہ کی دعا۔ دوسرا عشرہ 11 رمضان سے 20 رمضان تک جاری رہے گا۔ اسے عشرہ معافی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے مسلمانوں کو رمضان المبارک میں ہر دن خصوصی دعائیں کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مختلف نام بھی ہیں، جیسے کہ رحم کرنے والا، معاف کرنے والا اور بہت سے نام۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے خالق یا اپنے رب سے معافی مانگیں گے کہ جو سب سے زیادہ مہربان، معاف کرنے والا ہے۔ مسلمان دوسری عشرہ کی دعا کو اردو زبان میں دسری عشرہ کی دعا بھی کہتے ہیں۔ دوسری عشرہ کی دعا یہ ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جس کا ترجمہ ہے میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتی ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ مسلمان رمضان المبارک کی دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی دعا ہے۔ تیسرا عشرہ 21 رمضان سے 29 یا 30 رمضان تک جاری رہے گا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ تمام مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ ان کی دعا سے وہ جہنم سے آزادی حاصل کریں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر مسلمانوں نے رمضان کے پچھلے 20 دن ضائع کر دیے ہوں اور پہلی یا دوسری عشرہ میں کوئی دعا نہیں کی تو پھر بھی آخری عشرہ میں ان کے لیے مغفرت کا موقع ہے۔ وہ اپنی دعا اور عبادت سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر سکتے ہیں۔ تیسرے عشرے کی دعا یہ ہے: اللہم اجرنی من النار، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ مجھے آگ سے بچا۔ لیلۃ القدر قوی راتوں میں سے ایک ہے اور یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کرنے کی بہترین مواقع میں سے ایک ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کے لیے سنہری وقت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی رات ہے تو میں اس میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی: اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ تمام مسلمانوں کو یہ دعا باقاعدگی سے پڑھنی چاہیے۔ آپ یہ دعا رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پورا سال اللہ تعالیٰ سے رحمت حاصل کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں پہلی، دوسری اور تیسری دعا کی اہمیت۔ مسلمانوں کا مقدس مہینہ رمضان ہے اور اس کا اعلان آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ فرسٹ عشرہ میں مسلمان اللہ سے رحم کی درخواست کرتے ہیں، دوسرے عشرہ میں مسلمان استغفار کرتے ہیں اور تیسرے عشرہ میں مسلمان جہنم سے آزادی مانگتے ہیں۔ یہ تمام دعائیں ہمارے رب کی طرف سے ایک تحفہ کی طرح ہے، کیونکہ یہ اعلیٰ ترین انعامات پر مشتمل ہیں۔ رمضان المبارک کے ان دعاؤں کے ذریعے ہم سب کو جہنم کی آگ سے رحمت، برکت، بخشش اور نجات حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی، دوسری اور تیسری عشرہ کی اہمیت تفصیل سے بیان فرمائی ہے۔ نتیجہ یہ رمضان کی دعائیں ہیں جو ہم سب کو روزانہ پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رمضان برکتوں سے بھرا مہینہ ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت حاصل کرنے کے لیے کسی بھی وقت رمضان المبارک کی دعائیں پڑھیں۔ یہ دعائیں ہماری حفاظت اور جہنم سے حفاظت کے لیے ہیں یا جہنم کی آگ سے نجات پانے کے لیے ہیں۔ پیارے ویورز، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے اور آپ کے انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور رمضان المبارک کے مہینے میں جتنا ہو سکے اپنے سے زیادہ اپنے پیاروں کے لیے دعائیں مانگیں کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ جب آپ کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات خود بخود آسان کر دیتے ہیں۔